अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। जरजान उसकी जुरात देख दंग रह गई थी। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है? वजह जान सकता हूँ मैं? अचानक दिल क्यों बदल गया तुम्हारा मेरी तरफ से? दिलशेर उसको दीवार के साथ पट कर गुस्से से बोला था, जबकि उसकी आखिरी जुमले पर जरजान ने तड़प कर उसे देखा था। मेरा दिल बदल गया है? वाह, अच्छा तरीका है अपनी गलती किसी और के सर डाल देना। मुझे छोड़कर शादी आपने किसी और से की है और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा दिल बदल गया है। आपने की है बेवफाई मुझसे, मैंने नहीं। किसी और को अपने दिल और ज़िंदगी में जगह देकर मेरे पास क्या लेने आए हैं अब? मैं अब आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जरजान उसका गहरा वार हज़म नहीं कर पाई थी, इसलिए गुस्से और दुख के आलम में जो मुंह में आया था बोलती चली गई थी। मगर दिलशेर के एकदम अपने करीब खींच लेने पर उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। किसी की कुछ भी अफवाह उड़ाने पर तुम मुझसे अपने दिल का रिश्ता तोड़ दोगी? क्या सिर्फ इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे कि एक ज़रा सी गलत फहमी पर सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने? मेरी किसी से कोई शादी नहीं हुई है। मैं नहीं जानता किसने ये गलत खबर तुम तक पहुंचाई है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे। तुमने जो इस एक झूठी खबर के जवाब में अपनी मोहब्बत की असलियत दिखाई है, मुझे उसने सीधा मेरे दिल पर वार किया है, जो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। दिलशेर उसे एक झटके से छोड़ता वहाँ से निकल गया था, जबकि उसके गुस्से और इतने सख्त अल्फाज के बावजूद उसका एक इकरार जरजान के तन मन में फूल खिला गया था। दिलशेर ने किसी से भी शादी नहीं की थी। जरजान के लब खुल के मुस्कुरा उठे थे। दिलशेर और वो एक ही गांव के रहने वाले थे, मगर उन दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ कबीलों से था। एक शादी की तकरीब में उन्होंने एक दूसरे को देखा था और वहीं अपना दिल हार बैठे थे। दिलशेर सरदार ज़ाकवान जतोई का ख़ास आदमी था, जबकि जरजान का ताल्लुक उनके मुखालिफ खान कबीले के एक ख़ानदान से था। पिछले कुछ अरसे से उनका फ़ोन पर एक दूसरे से रब्ता था। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी, इस बात से अनजान कि आने वाला वक्त उनकी मोहब्बत का कैसा अंजाम लिखने वाला था। बीजान और कितनी मोहलत दी जाएगी महनाज और उसकी बेटी को? मेरे ख़्याल में अब हमें हमारी बहू को उसके असल मकाम तक ले आना चाहिए। सफ़ीना जतोई और बाकी सब ख़वातीन मामूल के मुताबिक इस वक्त हवेली के दलान में बैठी थीं, जब ज़ाकवान की वालदा यास्मीन जतोई ने अपनी बात रखी थी। उनकी बात पर सब ख़वातीन ने ही असबात में इशारा दिया था। सब लोग ही बेचैन और बेताब थे सरदार ज़ाकवान जतोई की सरदारनी को देखने के लिए। सबका तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था कि क्या वो वाकई ज़ाकवान जतोई की टक्कर की होने वाली थी या नहीं। मैं ज़ाकवान से इस बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ, बस कुछ महीनों का इंतज़ार है। अनाशा की पढ़ाई ख़त्म होते ही उसकी रुखसती हो जाएगी। सफ़ीना बेगम की बात पर सब ने अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखा था, मगर बीजान बहू को इतनी तालीम हासिल करवाने की ज़रूरत ही क्या है? रहना तो उसने हवेली में ही है ना, जहाँ सब ने इंटर तक ही पढ़ रखा है। ये एतराज़ ज़ाकवान की चची गुलनाज बेगम ने उठाया था, जिनकी दोनों बेटियाँ पलवशा और गज़ाला हवेली की ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थीं। उन्होंने बीए कर रखा था, जिस पर इन्हें बहुत नाज था। उनसे अब ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी बेटियों से ज़्यादा पढ़ी लिखी कोई लड़की इस हवेली में आए। हवेली में आधी से ज़्यादा ख़वातीन अनाशा के यहाँ सरदारनी बनकर आने के सख्त ख़िलाफ़ थी। उनकी जलन अनाशा का जिक्र करते अक्सर सामने आती थी। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने सुना है मेरी पोती की तालीम ज़ाकवान के जितनी ही है। हसीन तो वो बचपन से बहुत थी, बाकी भी हर लिहाज से वो अपने सरदार साईं की टक्कर की है। ऐसी ही तो मजबूत जोड़ी होनी चाहिए, सरदार और उसकी सरदारनी की। सबकी बातें खामोशी से सुनती शमीम जतोई आखिरकार अपनी पोती के हक़ में बोल पड़ी थी। यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन में सबसे ज़्यादा खुश वही थी, क्योंकि उनकी पोती अब उस हवेली की सरदारनी बनने वाली थी, जिस ओहदे के लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती आई थी, वो अब उनकी पोती को मिलने वाला था। टक्कर की नहीं, औरत को हमेशा अपने मर्द से चंद कदम पीछे ही रहना चाहिए। वैसे भी उस भगौड़ी औरत मनाज ने अपनी बेटी की परवरिश
اس معیار پر بالکل نہیں کی ہوگی جیسی پرورش میرے پوتے کی ہوئی ہے۔ بات کرتی ہوں میں ذاکوان سے۔ اپنی بیوی کو لے آیا اس کی اصل جگہ پر۔ اس کے بعد ویسے بھی خولا کو بھی تو بیاہ کر لانا ہے مجھے اپنے پوتے کے لیے۔ سفینہ جتوئی شمیم جتوئی کو جتاتی نظروں سے دیکھتے بولی تھی کہ ان کی پوتی ہی صرف ذاکوان کی بیوی کے عہدے پر فائز ہونے والی نہیں تھی، ذاکوان کی جوڑ کی 2 لڑکیاں مزید بھی بیٹھی تھیں خاندان میں۔ سفینہ بیگم کی یہ بات شمیم بیگم کو آگ لگا گئی تھی، مگر اس بار وہ کچھ نہیں بول پائیں تھیں کیونکہ ابھی ان کے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ موم پلیز مان جائے نا موم، میری بیسٹ فرینڈ کا نکاح ہے، بھلا میں کیسے نہ جاؤں وہاں؟ پلیز موم۔ عائشہ کب سے مناز بیگم کو زرجان کے لیے بولان جانے کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ صاف انکاری تھی۔ وہ عائشہ کو اس جگہ بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں اس کی خاطر 2 قبیلے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے بھائیوں کا بھی خوف تھا کہ وہ ذاکوان سے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے کہیں عائشہ کو ہی نہ نقصان پہنچا دیں۔ بات شادی میں جانے کی نہیں ہے عائشہ، بولان میں تمہارے لیے کتنا خطرہ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ننیال اور ددیال والے ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑے ہیں۔ تم نے اگر ایک بار وہاں قدم رکھ لیا تو تم واپس میرے پاس نہیں آ پاؤ گی۔ مناز بیگم نے اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ موم کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماموں جان بھلا کیوں مجھے کچھ کہیں گے؟ ان کی دشمنی جتوئی خاندان سے ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہاں مجھے ضرور پروٹیکٹ کریں گے۔ عائشہ سے اپنے ننیال کے بارے میں غلط سننا ہضم نہیں ہوا تھا۔ مناز بیگم سر پکڑے کچھ دیر اپنی ضدی بیٹی کو گھورتی رہی تھی، جو جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتی تھی تو کسی قیمت پر بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم زرجان کے ساتھ جاؤ، مگر کسی کو بھی وہاں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم وہاں ہو، نہ تمہارے ددیال والوں کو اور نہ ہی ننیال والوں کو۔ اگر کسی کو بتانا ہوا بھی تو میں خود بتاؤں گی۔ مناز بیگم نے آخر کار اس کے آگے ہار مان لی تھی۔ تھینک یو اور لو یو سو مچ موم۔ عائشہ ان کے مان جانے پر خوشی سے اچھلتے ان کے گلے سے جا لگی تھی، جبکہ مناز بیگم کا دل آنے والے وقت کو لے کر عائشہ کے لیے کس قدر خوفزدہ تھا وہ ابھی کسی بات سے واقف نہیں تھی۔ ان کی معصوم بیٹی 2 قبیلوں کی دشمنی کے بیچ پیسنے والی تھی، یہ خیال ہی ان کی راتوں کی نیندیں چھین چکا تھا۔ عائشہ کو کل نکلنا تھا، اس لیے وہ پیکنگ کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ الماری کھولتے سب سے پہلے اس کی نظر سامنے رکھی سیاہ مردانہ شال پر پڑی۔ ایک دم سے کسی کا وجیہہ روب دار سراپا عائشہ کے تصور میں آن سمایا تھا۔ شال سے اٹھتی میسور کن خوشبو عائشہ کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی، جب ایک بار پھر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ عائشہ نے گھبرا کر شال واپس الماری میں رکھتے الماری کے پٹ بند کر دیے تھے تاکہ شال کی خوشبو بھی اس تک نہ پہنچ پائے۔ اس اجنبی شخص کے خیال سے ہی اس کی حالت خیر کیوں ہو جاتی تھی، عائشہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ شخص بنا کسی تعلق کے؟ بھلا کیوں کر وہ اس کے دل پر حاوی ہو رہا تھا؟ واؤ، کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ عائشہ زرجان اور رامین کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ زرجان کو اچانک نکاح کے لیے یونیورسٹی سے بلوایا گیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر معاملہ کیا تھا، اچانک کس کے ساتھ اور کیوں منسوب کر دیا گیا تھا اسے۔ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ زرجان تو پورا راستہ چپ ہی رہی تھی۔ عائشہ کی بات کا جواب رامین نے دیا تھا۔ زرجان تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ اگر تمہیں وہ لڑکا پسند نہ آیا تو انکار کر دینا، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھامتے تسلی دی تھی۔ انکار؟ ہمارے ہاں تم لوگوں جیسا ماحول بالکل بھی نہیں ہے کہ بنا کسی شرم لحاظ کے منہ اٹھا کر باپ بھائی کے سامنے انکار کر دو۔ ہمارے ہاں جو فیصلہ بڑے کرتے ہیں اسی پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ رامین عائشہ کی بات مذاق میں اڑاتے بولی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اسے کوئی جواب دیتی، ان کی گاڑی ایک بے حد حسین حویلی کے سامنے سے گزری تھی۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس مغلیہ دور کے جیسے حسین شاہکار کو دیکھ رہی تھی، جیسے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے۔ یہ عائشہ حویلی سے نظریں ہٹائے بغیر ان سے پوچھا تھا، جس کا مین گیٹ تو روڈ کے اوپر تھا، مگر حویلی کے آگے کا رقبہ ہی بہت وسیع و عریض تھا۔ بہت آگے جا کر حویلی کی عمارت شروع ہو رہی تھی۔
یہ یہاں کے سردار قبیلے والوں کی حویلی ہے۔ اب کی بار بھی رامین نے ہی جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر اگلے ہی لمحے انائشہ نے آنکھوں میں سرد تاثر سجائے نگاہوں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی ان کے گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ان کا گھر بھی پیارا تھا، مگر وہ محلوں جیسی حویلی تو انائشہ کی آنکھوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ زرجان کے گھر میں سب اسے بہت اچھے سے ملے تھے۔ انہیں انائشہ کا حلیہ ناگوار تو گزرا تھا، لیکن انہوں نے انائشہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مگر انائشہ کو وہاں سب خواتین آپس میں کھچی کھچی سی لگی تھی۔ زرجان کا اپنی ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونا انائشہ کو مشکوک کر گیا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی عزیز ترین دوست کی یہ کنڈیشن دیکھ رہی تھی۔ آخر اسے اچانک کیا ہوا تھا؟ وہ زرجان سے اکیلے میں اس سب کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ زرجان، یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی تو انکار کر دو۔ انائشہ کو شام کو آخر اس سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ نہیں کر سکتی انکار میں، زرجان سرخ آنکھیں کارپٹ پر گاڑے بے بسی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ شادی کوئی کھیل نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی آزاد لڑکی ہو، یوں کسی کے دباؤ میں آ کر کیسے ہار مان سکتی ہو؟ انائشہ زرجان کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ انائشہ، تم یہاں کے اصول اور روایات نہیں سمجھتی، اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ میرے بھائی نے مخالف قبیلے والوں کے کسی فرد کا قتل کیا ہے، جس کے خون بہا کے طور پر مجھے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اگر میں نے جانے سے انکار کر دیا تو وہ لوگ میرے بھائی کو مار دیں گے۔ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اپنے اکلوتے بھائی کو بچانے کے لیے مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گی۔ زرجان کا درد بھرا لہجہ اور الفاظ انائشہ کو بھی تکلیف میں مبتلا کر گئے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، جس نے غلطی کی ہے سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ ہر بار عورت ہی قربانی کیوں دے؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ انائشہ اس مشکل گھڑی میں اپنی عزیز جان دوست کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میرے پیرنٹس اپنا اکلوتا بیٹا نہیں کھونا چاہتے، جس کے لیے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں۔ انائشہ، میرے گھر والوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ سب برادری والوں سے ٹکر لے کر مجھے شہر پڑھنے بھیجا۔ اب میری باری ہے ان کے لیے کچھ کرنے کی۔ میں کیسے خود غرض بن جاؤں؟ زرجان کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ دل شیر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا، مگر آج قسمت اسے ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ اسے خود دل شیر کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اچھا، تو اس انسان کو کیا کہو گی جس سے محبت کے دعوے کر رکھے ہیں تم نے؟ اپنے ساتھ ساتھ تم اس انسان کے ساتھ بھی غلط کر رہی ہو۔ انائشہ کے سوال پر زرجان کے بہت مشکل سے روکے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ باہر نکلے تھے۔ وہ دل شیر کی جانب سے ہی تو اپنے دل کو نہیں منا پا رہی تھی۔ انائشہ کو اس نے شروع سے دل شیر کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا۔ انائشہ نہ صرف دل شیر کے بارے میں سب جانتی تھی، بلکہ اس سے مل بھی چکی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی اسے محبت لفظ پر یقین ہوا تھا، مگر اب وہ اتنی آسانی سے ان کی محبت کو ناکام نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ میری مجبوری سمجھ جائے گا، زرجان ٹوٹے دل کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ واٹ نان سینس! سمجھ جائے گا؟ اگر اتنی محبت کی ہے تو اسے پانے کی خاطر لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ تم ہار مان جاؤ، مگر میں تمہیں پوری زندگی کے لیے اس جہنم میں کودنے نہیں دوں گی۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے پیرنٹس اور مخالفین کا کیا یہ فیصلہ کون روک سکتا ہے؟ جسے شہر میں کورٹ کچہری ہوتی ہے، یہاں بھی تو کوئی ہوگا ایسا پاورفل جو اس سب کو روک سکے۔ پلیز زرجان، اگر ایسا کوئی ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں تمہیں ناانصافی سے بچانے کے لیے کسی سے بھی لڑ جاؤں گی۔ پلیز ڈارلنگ ٹیل۔ انائشہ زرجان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اب سمجھی تھی کہ زرجان اسے یہاں اپنے ساتھ کیوں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ایک انسان ہے، ان تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ زرجان پوری طرح سے نا امید ہو چکی تھی۔ کون ہے وہ اور کہاں رہتا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ انائشہ کو روشنی کی کرن نظر آئی تھی۔ یہاں کے سردار زاکوان جتوئی، وہ خون بہا کے سخت خلاف ہے۔ یہ فیصلہ دونوں قبیلوں کی آپسی پنجائت میں ہوا ہے۔ ان کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ دل شیر انہی کا آدمی ہے، وہ جو حویلی
تمہیں بہت پسند آئی وہ انہی کی ہے، مگر وہاں رسائی پانا بہت مشکل ہے، اور نہ اتنا وقت ہے کہ اب ایسا کچھ ہو سکے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اسے مان لیا جائے۔ سرجان نا امیدی سے بولتی منہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ میں جا رہی ہوں وہاں، تم ہی مت ہار جاؤ، لیکن میں اپنی دوست کے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ میری دوستی کو کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے یہ، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر کہ تمہیں اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہیے تھا، جو تم نہیں کر رہی۔ انائشہ بے دھیانی میں اپنے بیگ میں سب سے اوپر رکھی گرم چادر احتیاطاً اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ انائشہ رک جاؤ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ لوگ گھسنے بھی نہیں دیں گے تمہیں، اور یہاں سے کیسے جاؤ گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ زرجان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی جذباتی دوست اس سے ملنے والی معلومات پر ایسے بھڑک اٹھے گی۔ خطروں سے کھیلنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، فکر مت کرو، ابھی کوئی مائیکا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو انائشہ اعظم خان کو نقصان پہنچا سکے، بس سوائے اس ٹھنڈ کے۔ میں تمہارے اس دل شیر بابو کو کان سے پکڑ کر تمہارے پاس لاتی ہوں۔ تم دونوں نکمے ہو، محبت تو کی ہے مگر اس کی سختیاں برداشت کرنے سے ڈرتے ہو۔ انائشہ اس کے لاکھ روکنے کے باوجود کمرے سے نکل آئی تھی۔ انائشہ جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی ڈرامے باز قرار دیتی تھی، زرجان کے گھر والوں کے سامنے طبیعت خرابی کا ڈرامہ کرتی، وہ ڈرائیور کو لیے ہاسپٹل کے لیے نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زرجان کے ہونے والے نکاح کی ٹینشن میں کسی نے اس کی جانب خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی روکو، جلدی سے گاڑی روکو۔ حویلی کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہی انائشہ زور سے چلا اٹھی تھی، جس سے گھبرا کر ڈرائیور نے گاڑی روک دی تھی۔ دروازہ کھولو جلدی، انائشہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ مگر کس لیے بی بی جی؟ ڈرائیور بیچارہ نہ سمجھی سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دروازہ کھولو جلدی۔ انائشہ نے زور و شور سے چلاتے دروازہ نہ صرف کھلوا لیا تھا بلکہ حویلی کے گیٹ پر کھڑے گارڈز کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ پلیز مدد کریں، یہ شخص مجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہے، پلیز مجھے کوئی اس سے بچاؤ۔ انائشہ بے دھیانی میں زاکوان کی اس دن اڑائی چادر ساتھ لے آئی تھی جس سے اس وقت خود کو لپیٹے وہ اپنی جینز چھپانے میں ناکام ہونے کے ساتھ چلا رہی تھی۔ گارڈز اس کی ڈرامے بازی کا شکار ہوتے فوراً قریب آئے تھے۔ پلیز بچاؤ مجھے آپ کے سردار سے ملنا ہے تاکہ اس جگہ سے ان لوگوں سے بچ کر نکلنے میں وہ میری مدد کر سکیں۔ بری طرح روتے ہوئے انائشہ نے ان بیچارے گارڈز کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی کچھ سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اندر آئیں۔ گارڈ کو گرفتار کرنے کے ساتھ وہ اسے لیے حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ انائشہ نے مسکراتی نظروں سے سامنے کھڑی عالی شان عمارت کو دیکھا تھا جس کے اندر جا کر وہ اب یہاں کے سردار کو ہلا کر رکھنے والی تھی۔ ابھی اندر جرگے کی سنوائی ہو رہی ہے، آپ کو یہاں رک کر انتظار کرنا ہوگا، پھر سردار سائیں کی اجازت پر آپ کو ان سے ملوایا جائے گا۔ گارڈ اسے ایک آرام دہ کمرے میں بٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ اپنی کامیابی پر انائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو مظلوم لڑکی ظاہر کرنے کی خاطر شال کو پوری طرح سے اپنے چہرے اور پورے وجود کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ کچھ لمحوں بعد گارڈز کے جاتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باہر کھڑے گارڈز کو چکمہ دیتی وہ اندر داخل ہو گئی تھی، جہاں بڑی تعداد میں موجود افراد کو کرسیوں پر بیٹھا دیکھ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے اتنے لوگوں کی توقع نہیں تھی۔ وہاں موجود تمام معزز افراد ایک لڑکی کو اندر آتا دیکھ کافی حیران ہوئے تھے۔ انائشہ کی نظریں سامنے کی جانب اٹھی تھیں۔ سامنے بڑی سی سردارتی کرسی رکھی گئی تھی جس کے دائیں اور بائیں دروازے تک آتی لمبی قطار میں کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ سردارتی کرسی اس وقت خالی پڑی تھی، مگر اس کرسی کے آگے کھڑے شخص کو سردار گردانتی انائشہ آگے بڑھی تھی۔ دروازے سے گارڈ اندر داخل ہوئے تھے مگر اس شخص کے اشارے پر وہیں رک گئے تھے۔ سردار زاکوان جتوئی، یہی نام ہے نا آپ کا؟ سردار لفظ تو بڑے فخر سے لگاتے ہوں گے آپ اپنے نام کے ساتھ، لیکن کیا یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اس لفظ کے بدلے کچھ ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں آپ کو؟ سردار ہونے کا مطلب صرف حکم چلانا اور لوگوں کو اپنے مقابل جھکانا نہیں ہوتا۔ انائشہ بمشکل اپنا چہرہ ڈھکے زاکوان کی بھاری شال سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی۔ سردارتی کرسی کے سامنے کھڑے اسجد کو سردار سمجھتی
उस पर ऊंची आवाज़ में धाड़ी थी। असजद जो अनायशा के गिर्द लिपटी ज़ाकवान की शाल देख गार्ड को रुकने का इशारा कह चुका था। अब सबके सामने एक लड़की को गलतफहमी के तहत खुद पर चिल्लाता देख उसकी सीटी गुम हो चुकी थी। जिरगे में बैठे हवेली के अफराद और बाकी तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान सामने खड़ी लड़की को नागवारी भरी नज़रों से देख रहे थे, जिसका न सिर्फ लहजा सरदार ज़ाकवान के लिए गुस्ताखी भरा था, बल्कि ज़ाकवान की स्याह शाल के अंदर से झांकता उसका हुलिया भी कुछ ख़ास काबिल कबूल नहीं था। एक तरफ बनी जालीदार दीवार से झांकती हवेली की तमाम ख़वातीन का रद्द-ए-अमल भी कुछ ऐसा ही था। ज़ाकवान की शाल ख़ास तौर पर ऑर्डर पर बनवाई जाती थी, जिसका सैंपल आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया था, और ना ज़ाकवान किसी को अपनी शॉल देता था। मगर उस लड़की के पास ज़ाकवान की शाल देख वो सब भी काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। सबके अलावा एक सरदार ज़ाकवान ही था, जो बड़े रिलैक्स मूड में वहाँ दाखिल होता अनायशा के पीछे कुछ फासले पर आन खड़ा हुआ था। मिस्टर ज़ाकवान जतोई, अगर आप अपनी रियाया को उनका हक ना दिला सकें तो मेरी नज़र में आप सरदार कहलाने के लायक नहीं हैं। और मिस्टर दिलशेर, आप सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, उसे निभाना का नहीं पता। आपकी मोहब्बत वहाँ किसी को खून बहा में सौंपी जा रही है और आप मज़े से यहाँ बैठे हैं। वाह, मजाक बना कर रख दिया है आप लोगों ने मोहब्बत को। अनायशा गुस्से में भरी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि उसका अंजाम क्या हो सकता था। दिलशेर ने फिक्रमंदी से अनायशा की जानिब देखा था। आखिर क्या हुआ था जरजान को? क्या हुआ मिस्टर सरदार? आपकी बोलती बंद क्यों हो गई मेरे आगे? कैसे सरदार हैं आप? एक लड़की के अरमानों का कत्ल करके उसे खून बहाने दिया जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं। मेरी तरफ से आप ये सीट ही छोड़ दें, आप इस काबिल ही नहीं हैं। अनायशा सबके सामने सरदार को बुरी तरह लताड़ कर उससे अपने मतलब का काम निकलवाना चाहती थी, मगर साथ ही वो असजद को देख हैरान हुई थी कि ये कैसा सरदार था। उसकी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद मस्कीन सा चेहरा बनाए खड़ा उसे देख रहा था। दरअसल मैं सरदार नहीं हूँ मोहतरमा, हमारे सरदार साईं इस वक्त आपके पीछे खड़े हैं। असजद ने हिम्मत करके उस सरफिरी शेरनी के सामने मुंह खोल दिया था, जिस पर अनायशा की ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। वो उन्हीं कदमों पर पलटी थी जब अपने ऐन पीछे खड़े शख्स को सरदार के रूप में देख उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। आप ज़ाकवान की रौबदार शख्सियत के आगे उसके अल्फाज गुम हुए थे। असजद को सरदार समझकर जो जो उसने बोला था, ज़ाकवान के सामने उनमें से एक लफ्ज़ बोलने की जुर्अत नहीं थी। उसमें आप सब जा सकते हैं। कल जिरगे में इस मामले पर हतमी फैसला किया जाएगा। अनायशा पर अपनी सर्द निगाहें गाड़े ज़ाकवान ने बाकी सब को हुक्म जारी किया था, जिस पर सब एक एक करते वहाँ से निकलते चले गए थे। दिलशेर ज़ाकवान के इशारे पर वहीं रुक गया था। ये मोहतरमा, तुम्हारी किस मोहब्बत की बात कर रही हैं? क्या तुम बताना पसंद करोगे? ज़ाकवान का अंगारों की लपेट में लिया लहजा दिलशेर के साथ साथ अनायशा को भी पल भर के लिए सहमा गया था। साईं, वो दिलशेर को समझ नहीं आया था वो ज़ाकवान को इस बारे में कैसे बताए। अगले 30 मिनट के अंदर दोनों कबीलों के सरपंच मुझे मेरे सामने चाहिए, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। ज़ाकवान ने दिलशेर को सख्ती से हुक्म जारी करते वहाँ से भेज दिया था। वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था। जालीदार दीवार के आगे भी पर्दे गिरा दिए गए थे। अनायशा ने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते उनकी कपकपाहट पर काबू पाया था। उसका निकाब चेहरे से फिसल कर नीचे गिर चुका था। उसकी ठंड की ज़्यादती से हुई गुलाबी रंगत अब ज़ाकवान के सामने थी। ज़ाकवान की निगाहों की तपिश अनायशा की जान निकाल रही थी। क्यों आई हो यहाँ? ज़ाकवान के पथरीले लहजे पर अनायशा ने धड़कते दिल के साथ निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। ये वही शख्स था जो उस दिन उससे मरी में टकराया था। अनायशा की गिरफ्त अपने ऊपर ओढ़ी चादर ढीली पड़ी थी। वो किस कदर दीदा दलेरी से उस शख्स की शॉल उसकी हवेली में ओढ़कर उसे ही लताड़ रही थी। उसे उस दिन भी उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ था और आज भी कुछ वैसे ही तासुरात थे। ऊपर से वो जो बकवास अभी कर चुकी थी, उस सरदार के इरादे उसे बख्शने वाले बिल्कुल नहीं लग रहे थे। अभी तो बहुत कुछ कह रही थी, यकीनन मेरे बारे में ही किसी ने बताया आपको, मेरी इन खूबियों के बारे में। ज़ाकवान जतोई उसकी सफ़ेद पट्टी रंगत पर नजरें गाड़े उसे घूरे जा रहा था। अनायशा उसकी उन निगाहों से पजल हो रही थी। उसने उस वक्त को कोसा था जब यहाँ आने का फ़ैसला किया था।
میں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتا چکی ہوں، مجھے اب جانا ہے یہاں سے۔ انائشہ سے اس مقناطیسی شخصیت کے مالک شخص کے سامنے کھڑے ہونا مشکل ہوا تھا۔ وہ زاکوان کے پاس سے گزرتی دروازے کی جانب بڑھی تھی جب زاکوان کی آواز نے اس کے قدم زمین میں ہی جکڑ لیے تھے۔ زرجان خود کو تاریک کمرے میں قید کیے اپنی ناکام محبت کا سوگ منا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں اسے کسی انجان شخص کو اپنا تن من اپنے بھائی کی جان بخشی کے معاوضے میں سونپ دینا تھا، لیکن ایسا سوچتے آہستہ آہستہ اس کا دل مردہ ہو رہا تھا۔ دل شیر کی شبیہہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی، جو اسے اس کے اس فیصلے سے تصور میں بھی شدید خفا نظر آ رہا تھا۔ زرجان کے آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے جب اچانک کسی خیال کے احساس سے وہ چونکی تھی۔ اتنا ٹائم ہو چکا تھا مگر انائشہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ انائشہ کہاں ہے؟ زرجان کو اس کے آخری الفاظ یاد آتے بری طرح فکر مند کر گئے تھے۔ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اسے کسی شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ تبھی اس نے بے تابی سے اندر داخل ہوتی ملازمہ سے پوچھا تھا۔ ملازمہ کے بتانے پر کہ وہ بیماری کا کہہ کر ڈرائیور کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گئی ہے۔ زرجان کا دل چاہا تھا انائشہ کی جانب سے اپنی اس لاپرواہی پر اپنا سر پیٹ لے۔ یا اللہ جی، پلیز وہ پاگل لڑکی ٹھیک ہو، یہاں کی روایتوں میں جکڑے سنگ دل مردوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ وہ آنٹی تو اسے یہاں آنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب میں کیا جواب دوں گی؟ زرجان جو پہلے ہی اپنے غم پر نڈھال سی تھی، انائشہ کی ٹینشن نے اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ بی بی جی، وہ شہری بی بی یہ کوئی کاغذ دے کر گئی ہے آپ کے لیے۔ ملازمہ کے چٹ آگے بڑھانے پر زرجان نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے چھینی تھی۔ میری فکر میں اب رونا شروع مت کر دینا تم۔ جانتی ہو انائشہ، اعظم خان کو کوئی کچھ کہنے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں مگر میں ضرور تمہارے اس مسٹر اور دل شیر کی عقل ضرور ٹھکانے لگا کر آؤں گی جو اپنی محبت کے حوالے سے اتنا بے خبر ہے۔ اب رونا بند کرو، تمہاری یہ دوست ایسے ہی کسی ارے خیرے سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی۔ انائشہ کا لکھا ختم ہو چکا تھا، جس کے ساتھ ہی انائشہ کی فکر اور اس کی محبت میں کئی آنسو ٹوٹ کر زرجان کے گالوں سے پھسلے تھے جب اسی لمحے دھاڑ کی آواز کے ساتھ اسے اپنی اماں جان اندر آتے دکھائی دی تھی۔ کیا ہوا اماں جان؟ زرجان اس کے چہرے کا فک پڑتا رنگ دیکھ جلدی سے ان کے قریب آئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، کسی نے سردار سائیں کے سامنے اس خبر کی مخبری کر دی ہے۔ انہوں نے شدید غصے میں تمہارے بابا اور اس علاقے کے سرپنچ کو طلب کیا ہے۔ میرا رب میرے بچے کو محفوظ رکھے، تم خوش ہو جاؤ، بچ گئی ہو تم۔ اس کی ماں عجیب سے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ زرجان نے تلخی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں ابھی بھی کچھ خاندان ایسے موجود تھے جن کے لیے بیٹے اب بھی بیٹیوں سے بہت پہلے آتے تھے، جن کے لیے بیٹے 100 گناہ کرنے کے باوجود ان کے غرور کا باعث تھے، اور بیٹیاں نام روشن کرنے اور عزت بڑھانے کا باعث ہونے کے باوجود ان کے لیے پرایا دھن ہی رہتی تھی۔ انائشہ، یہ کیا کیا تم نے؟ تم جانتی نہیں ہو انجانے میں تم نے کتنے دشمن پیدا کر لی ہیں اپنے ارد گرد۔ یا اللہ جی، پلیز میری دوست کی حفاظت کیجیے گا۔ زرجان جانتی تھی اس کا بھائی تو کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے گا، مگر انائشہ یہاں کے لوگوں میں الجھ کر ضرور اپنا بہت بڑا نقصان کروا بیٹھے گی۔ وہ اپنی زندگی اور محبت دونوں بچ جانے پر پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اس کی عزیز از جان دوست اسے بچانے کے چکر میں خود کو مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ آپ میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی سردانی صاحبہ۔ زاکوان کے ٹھنڈے ٹھار بے لچک لہجے میں حکم صادر کرنے پر انائشہ نے جھٹکے سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سردارنی لفظ پر اس کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ اسے اپنی ماں کے کہے الفاظ یاد آتے ہی خطرے کی گھنٹیاں اپنے ارد گرد بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس حسین محل اور اس خوبرو شہزادے کی باندی کسی قیمت پر نہیں بننا چاہتی تھی۔